कुछ कहानियाँ आंसू से शुरू होती हैं, लेकिन सब्र की ताकत से, भरोसे की खूबसूरती से उनका इख्तिताम खुशगवार होता है। अपना हर फैसला अल्लाह सुब्हान व तआला के सपोर्ट कर दीजिए। वो कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करते हैं। और आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और फिर आप हैरान हो जाएंगे जब आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। यही यकीन जो है आपकी कहानी को मुकम्मल करवाएगा। जैसे मर्जी हालात हो जाएं, चाहे हाथ से निकलता हुआ सब नजर आ रहा हो, लेकिन तब भी आपने अल्लाह सुब्हान व तआला का दामन छोड़ना नहीं है और दुआएं करते रहना है। और इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए काफ़ी हैं। जितने भी वसवसे ख्यालात आपके दिल में आ जाएं, बेचैनियों ने आपको घेरा हुआ हो, लेकिन आपका तवक्कल और यकीन अल्लाह सुब्हान व तआला पर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अपनी दुआओं पर भी इतना यकीन हो कि जब आपने अल्लाह सुब्हान व तआला से मांग लिया है जो कुल कायनात के मालिक हैं, तो यकीनन आपकी कहानी भी मुकम्मल होगी। और तवक्कल, यकीन और सब्र ही जो है वो कहानियों को मुकम्मल कराने में मदद करता है। अगर आपने दुआ की है, आपको दुआ का ख्याल कहाँ से आया? क्या आपने कभी ये सोचा है? और यहाँ आपने सोचा है कि आप दुआएं नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी एक दुआ बार बार आपकी ज़बान पर आ रही है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि तुम दुआ करो, तुम मुझसे मांगो, मैंने तुम्हें अता करना है। तो बस फिर आप दुआ कीजिए ना। आप क्यों मायूस हो जाती हैं, क्यों परेशान हो जाती हैं? ज़रा सा आपको कहीं पर लगता है कि अब दुआ कबूल नहीं होगी, कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, वहीं से अल्लाह सुब्हान व तआला मौजिज़ात करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं और मौजिज़ात अल्लाह सुब्हान व तआला की शान है। आप अल्लाह सुब्हान व तआला से, अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए मोहब्बत तो कीजिए और फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको आपकी मोहब्बत से भी नवाज देंगे जब ये सच्ची है और आपका भरोसा अल्लाह सुब्हान व तआला पर है। आपने इस मायूसी में आकर और इस आजमाइश से परेशान होकर आपने जो है किसी शिर्क में मुब्तला नहीं होना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला से जो मर्जी हालात हो जाएं, हर हाल में अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगते रहना है। और अल्लाह सुब्हान व तआला ही तो हैं जो कहानियों को मुकम्मल करते हैं। आपको किसने कह दिया कि अगर कोई चीज़ छिन जाए या कोई चीज़ दूर हो जाए तो वो वापस नहीं मिलती है? क्या आपने सूरह यूसुफ को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा है? अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा ही दिया था। जब उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया था, क्या कैफियत होगी जब वो मिले होंगे? तो बस फिर आपकी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी ना। आप भी सब्र रखिए, हर कहानी में सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कहानी में सब्र नहीं है तो आप ही शुक्राने सजदा कैसे अदा करेंगे और वो कैफियत आपके दिल में कैसे आएगी जिस चीज़ को आपने पाने के लिए इतना सब्र किया है? जब आपको वो मिल जाएगी तो फिर यकीनन आप जो है अल्लाह सुब्हान व तआला के आगे सजदा रेज़ हो जाएंगे और शुक्राने सजदा अदा करेंगे। आपकी आंखों से खुद ब खुद जो है चंद आंसू गिरने लग जाएंगे जो कि शुक्राने आंसू होंगे। और फिर आप कहेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला, मैं तो बिला वजह ही परेशान हो रही थी, आप तो बेशक हर एक चीज़ कर देने पर कादिर है। लोगों की बातों से मायूस होकर आपने दुआ करनी कभी भी नहीं छोड़नी है। अल्लाह सुब्हान व तआला है ना, वो सब संभाल लेंगे। अपने साथ साथ दूसरों को भी हिम्मत दिया करे कि दुआ करनी मत छोड़ो। अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक दिन हमारी कहानियों को मुकम्मल कर देना है और ये तो बहुत बड़ी सआदत है कि हम दुआ कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी हमें दुआ की तौफीक मिली हुई है। वरना आप खुद सोचिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। और यहाँ तो ज़िंदगी की बात है और दुआओं की बात है, तो बस दुआओं को जारी रखिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपकी कहानी मुकम्मल होने वाली है। आपने हिम्मत नहीं हारनी है और बहुत जल्द आप खुश हो जाएंगे जब आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी, इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन।
تو میری پیاریوں آج بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، 2 میریکل سٹوریز ہیں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف درود ابراہیم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا ودودو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ آپ بھی دعاؤں کو جاری رکھیے، اور جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے جو ہے وہ اٹھ جاتی ہوں، اچھے سے عبادت کر کے سورہ یوسف پڑھ کر بہت دیر تک اللہ پاک سے باتیں کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں، دل کا حال بھی اللہ پاک کو سناتی ہوں، لیکن آپ جس شدت سے تہجد میں دعا مانگتی ہوں، فجر کی نماز کے بعد مجھ سے وہ شدت دعا جو ہے اختیار نہیں ہو پاتی ہے۔ میں آپ ہی وہیں بیٹھ کر درود ابراہیم پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ ہی مسلسل جو ہے 2 گھنٹے سے جان نماز پر بیٹھے رہنے سے میں جو ہوں بیٹھ نہیں پاتی ہوں، بہت کم ہی آپ ہی درود پاک پڑھ پاتی ہوں، جبکہ آپ ہی یہ بات بہت زیادہ روزانہ بے چین کرتی ہے، اور آپ ہی فجر کی دعا اچھے سے نہیں کر پاتی ہوں۔ یہ میرے سوال جو ہے اپنی ویڈیو میں شامل کیجیے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ بالکل پریشان مت ہوں، آپ 2 گھنٹے سے جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں جان نماز پر، تو ظاہر ہے انسان تھک جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور بیٹا اللہ پاک نے نا کوئی بھی ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت میں ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادات کو قبول کر لینا ہے، تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ آپ دیکھیں، جب کہ آپ نے کہا کہ آپ دعا کر لیتی ہیں اللہ پاک سے، تو اللہ پاک کو تو بیٹا پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن دعا کی توفیق اسی لیے ملتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے بار بار مانگیں۔ اور جیسے کہ آپ نے اپنا ٹائم پیریڈ بھی بتایا نا کہ آپ 2 گھنٹے سے جو ہے دعائیں کر رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، اللہ پاک سے بات کر رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہو نا بیٹا ایسا کیا کرو کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، پھر آپ ایسا کیا کرو آ کر بیڈ پر بیٹھ جایا کرو، بے شک تسبیح کا کاؤنٹر جو ہے، یہ جو تسبیح آپ پڑھ رہی ہوتی ہو وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کرو، اور پھر جو ہے آپ درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے، بے شک اگر آپ نے تھوڑا سا سونا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ابھی رہتا ہے، تو آپ بے شک تھوڑا سا سو جایا کرو، ریسٹ کر لیا کرو۔ بیٹا ہمارا اسلام جو ہے نا وہ بہت آسانیوں کے ساتھ ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں کسی چیز کو اپنے اوپر پینک نہیں کرنا ہے، اور ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، اللہ پاک نے قبول کرنی ہے۔ باقی بیٹا اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اور آپ جو اتنی عبادت کر رہی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حق میں بہترین کرے، آپ سے اللہ پاک راضی ہوں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور بیٹا بس جب بھی آپ دعا کریں نا، آپ نے ہم سب کے لیے بھی ضرور دعا کرنی ہے، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ بیٹا جس طرح سے آپ ماشاءاللہ عبادت کر رہی ہیں، جو پیاریاں میری جتنی عبادت کرتی ہیں، پلیز آپ لوگ ایک دوسرے کو یاد ضرور رکھا کرو دعاؤں میں۔ میری پیاریوں ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کی دعا کب لگ جائے، اور دعا کروانی چاہیے، دعا کرنی بھی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی کیا کریں، اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں انشاءاللہ۔ اور آپ بالکل پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے بے چینی ہوتی ہے، انزائٹی بھی ہو جاتی ہے انسان کو کبھی کبھار کہ پتہ نہیں میں تہجد میں تو اتنی اچھی دعا کر لیتی ہوں، لیکن فجر کے وقت پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اٹس اوکے، نو پرابلم ایٹ آل، اللہ پاک بہترین جاننے والے ہیں، اور اللہ پاک نے قبول کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ پاک سب کچھ بہترین کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اور میری پیاری آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ آپ ہی ایسا تھا کہ میں جو ہوں آپ ہی یونیورسٹی میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہی تھی، لیکن آپ ہی میری ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے میرے گھر والوں نے مجھے جاب کرنے کی پرمیشن نہیں دی، اور میرے گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بس اب جو ہے ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے۔ لیکن آپ ہی میرا خواب یہ تھا کہ میں نے اتنی مشکل سے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیا ہے، میری زندگی میں کافی پریشانیاں بھی رہی ہیں، ایون
ایون کہ آپ ہی جب میں اسٹڈیز بھی کرتی تھی تب بھی آپ ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی. ایسا بھی ہو جاتا تھا یہاں پر فائنل ایگزام ہوتے تھے اور میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی ٹریجڈی ہوتی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں, لیکن میں نے اس مشکل وقت میں بھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ پاک سے مدد مانگتی رہی. میری دادی جان مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ درود ابراہیم لازمی پڑھا کرو, اللہ پاک تمہارے ذہن کو تیز کریں گے اور دیکھنا ایک دن تم کامیاب ہو جاؤ گی. اب آپ ہی جب میں اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور میں نے اپنی ڈگری کو حاصل کر لیا, لیکن میرے گھر والوں نے اس بات کا کہنا شروع کر دیا کہ بس اب تمہاری شادی کرنی ہے. میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی, ہر وقت روتی تھی کہ ابھی جو ہے مجھے کچھ بننا ہے, ابھی مجھے کچھ کرنے دے میری زندگی میں. لیکن آپ ہی میرے ابو امی جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آپ ہی اس مشکل وقت میں بھی میں اللہ پاک سے دعائیں کرتی جا رہی تھی, لیکن آپ ہی کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اب آپ ہی ایسا تھا کہ اس وقت میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر مشکل وقت میں خود ابراہیم پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. تو بس پھر آپ ہی ایسا ہی تھا کہ میں فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ ہی جان نماز پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتی تھی. کہتی تھی کہ اللہ پاک آپ نے میری دعا کو قبول کرنا ہے, آپ نے ہی اللہ پاک مجھے میری منزل تک پہنچانا ہے. اب آپ ہی ایسا ہو گیا تھا کہ کافی رشتے وغیرہ آ رہے تھے, ایک دو جگہ سے ایسا تھا کہ ہاں بھی ہو گئی تھی. اب مجھے لگ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل میرا رشتہ بھی فکس ہو جائے گا. آپ ہی ایک فیملی نے تو ہمیں اپنے گھر بھی انوائٹ کیا, لیکن آپ ہی جب میرے گھر والے ان کی طرف گئے تو وہاں پر بات نہیں بنی. اور آپ ہی پھر میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک اگر اس میں ہی میرے گھر والوں کی بھی خوشی ہے اور آپ کی رضا ہے میری شادی ہو جائے تو اللہ پاک مجھے آپ کی رضا میں راضی رہنا ہے اور آپ نے ہی میرے حق میں بہترین فیصلے کرنے ہیں. پھر ایک دن میں جب بہت زیادہ رو رہی تھی تو میری امی جو ہے میرے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی, وہ میرے کمرے کے اندر آئیں. نے کہا کہ کیا بات ہے, مجھے بتاؤ کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ امی میں نے اتنی ایجوکیشن جو ہے کیا اس لیے حاصل کی تھی کہ میں جاب نہ کر سکوں؟ ٹھیک ہے شادی کر لوں گی لیکن جاب کرنی ہے. امی کو کافی اپنی کزنز وغیرہ کی مثال دی. میں نے کہا امی دیکھیں وہ کتنی اچھی اچھی پوسٹ پر ہیں, لیکن امی میں بھی تو کچھ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. امی نے کہا کہ بیٹا اللہ پاک تمہیں خوش رکھے, ہماری تو یہی خواہش ہے کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ, لیکن بہرحال بات کروں گی کہ ابھی جو ہے ہم رشتے روک دیتے ہیں, دیکھنا تو آگے ہم اس بات کو نہیں چلاتے. اب آپ ہی میری امی نے جب ابو سے اس بارے میں بات کی, ابو جو تھے وہ تھوڑے کنزرویٹو مائنڈ تھے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا. ابو کو تھوڑا غصہ بھی آ گیا. ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر باہر سے رشتے نہیں بھی پسند آ رہے تو اس کا رشتہ جو ہے میں خاندان میں ہی کروں گا. اب آپ ہی ابو نے جو ہے اپنی بہن سے جو کہ آپ ہی میری پھپھو ہیں ان سے بات کی. ان کا بیٹا جو ہے وہ بالکل ایجوکیٹڈ نہیں تھا, لیکن آپ ہی ان کا اپنا بزنس وغیرہ تھا اور بہت اسٹیبلش لوگ تھے. لیکن آپ ہی میری خواہش یہ تھی کہ اگر شادی کرنی ہی ہے تو تھوڑا صبر کر لیں, کوئی اچھا رشتہ بھی آ جائے گا, کسی پڑھے لکھے انسان کے ساتھ میری شادی کریں. ایسا کچھ نہ ہو سکا. اور آپ ہی پھر ایسا ہوا کہ میری پھپھو کو جب ابو نے رشتے کا کہا تو وہ تو آپ ہی ہنستے ہوئے ہی اگلے دن رشتہ لے کر آ گئی اور آپ ہی وہاں پر جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات پکی ہو گئی. اب آپ ہی ایک طرف وہ ہو رہا تھا جو میں نہیں چاہتی تھی, لیکن آپ ہی اب جو اللہ پاک کی پلاننگ تھی وہ سب سے بہترین پلاننگ تھی. اب آپ ہی اس گھر میں رہتے ہوئے ابو نے تو مجھے بالکل جاب نہیں کرنے دینی تھی, لیکن آپ ہی میں نے اللہ پاک سے امید رکھی. تب فکس ہو رہا تھا, میں تو ایسے رو رہی تھی جیسے میری رخصتی ہو رہی ہو. پھپھو نے میری امی سے پوچھا کہ یہ کس بات کا رو رہی ہے, اس کو ہوا کیا ہے؟ میری امی نے اس بات کو کہہ کر ٹال دیا کہ ظاہر ہے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہے, اس کا رشتہ فکس ہو رہا ہے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے ہر بیٹی کو, تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوا تھا تمہارے ٹائم پر؟ اب آپ ہی یہ بات جو تھی ہنسنے والی بھی ہے, لیکن آپ ہی میری پھپھو جو ہے انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ وقت جو ہوتا ہے ہر لڑکی کے لیے بہت حساس ہوتا ہے. اب آپ ہی میں اندر ہی اندر پریشان کسی اور وجہ سے تھی اور میری امی نے اس بات کو کسی اور اینگل میں جو ہے کور کیا. اب آپ ہی وہ دن جو تھا میری زندگی کا بہت مشکل دن بھی تھا, لیکن آپ ہی ایک طرف میرے گھر والے بہت خوش تھے, میں بالکل اپوزٹ ایجوکیٹڈ لڑکی اور آپ ہی وہ جو ہیں بزنس مین اپنے کاروبار کو سنبھالنے والے انسان تھے. بس آپ ہی ان کی امی نے میری امی سے کہا کہ دیکھو شادی میں دیکھو جیسے کہ 1 سال کا وقت رکھا گیا ہے تو کیوں نہ ان لوگوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کرو کہ اس کو کہا کرو کہ اس سے بات کر لیا کرے. لیکن آپ ہی میرے ابو کو یہ بات ناگوار گزری اور میرے ابو نے کہا کہ تم نے ایسا
ایسا سوچا بھی کیسے، ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ ہی پھپھو نے کہا کہ چلو اگر ایسی بات کا مسئلہ ہے تو نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی تو ویسے بھی سال بعد ہی ہونی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں آپس میں ایسا جو ہے ایک دوسرے کو جان لیں۔ اب آپ ہی ابو نے کہا کہ ہاں نکاح سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب میرا رشتہ فکس ہوا تھا اس وقت میں میری آپ ہی وہ حالت تھی، تو سوچیں جب میرا نکاح کا آپ ہی معاملہ طے ہو گیا اور آپ ہی ایک ہفتے بعد جو ہے میرا آپ ہی فرائیڈے والے دن جو ہے نکاح کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ اب آپ ہی میں اللہ پاک کے ان معاملات کو دیکھ کر یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک یہ سب کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور میری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ اندر ہی اندر آپ ہی جو میرے خواب تھے وہ مجھے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ انسان مجھے کبھی بھی جاب نہیں کرنے دیں گے، پتہ نہیں ہم دونوں کی زندگی بن بھی سکے گی اور ایک دوسرے کو ہم سمجھ بھی سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہر چیز پر سرنڈر کرتے ہوئے سارے معاملات پر کہا کہ بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ ہوتا جائے۔ اب آپ ہی میری پھپھو نے خوشی خوشی مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہی ہوں اور تمہیں تمہاری پسند کا جو ہے ڈریس دلوانا ہے اور جو چیزیں تم نے لینی ہے وہ تم لے لو۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہی، لیکن میری امی نے مجھے زبردستی کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میں بھی جاؤں گی، مجھے لگتا ہے کہ تم کوئی ایسی ویسی گڑبڑ نہ کر دو۔ امی اور میں جو ہے تیار ہوئے ہیں اور آپ ہی پھپھو وغیرہ آئے ہیں ہمیں لینے کے لیے۔ ہم لوگ جو ہے شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے، لیکن آپ ہی جس کزن کو پہلے میں نے اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ ہی میرے ظاہر ہے وہ ہونے والے ہسبینڈ تھے، تو آپ ہی میں نے جب ان کی نیچر کو آہستہ آہستہ نوٹ کیا اور آپ ہی جو ان کا رویہ تھا تو مجھے لگا کہ یہ تو ایک پڑھے لکھے انسان سے بھی اچھے انسان لگ رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آپ ہی کہہ لیں کہ پتہ نہیں اللہ پاک کی طرف سے ہی میرے دل میں خود بخود جو ہے سافٹ کارنر سا بن رہا تھا۔ اب آپ ہی جیسے تیسے جو ہے وہ شاپنگ والا دن بھی میری زندگی سے گزر گیا۔ اب آپ ہی جب میں گھر آئی ہوں اور رات کو آپ ہی جیسے کہ میری روٹین تھی، عشاء کی نماز کے بعد میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے آپ ہی اچانک سے جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، میری دعا میں سب سے پہلے جو دعا آئی، اللہ پاک ان کو خوش رکھیے گا۔ اب آپ ہی جب میری زبان پر پہلی بار زندگی میں ان کے لیے دعا آئی ہے، میں حیران رہ گئی اور آپ ہی میں نے اپنی دعا کو ایک سیکنڈ کے لیے وہیں پر روکا اور آپ ہی میں نے سوچا کہ میں نے اللہ پاک سے یہ کیا مانگ لیا ہے۔ ایک انسان جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، جسے میں شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جس کی اور میری پرسنالٹی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور آج میں اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہی ہوں، ان کے اور میرے حق میں اچھا اور بہتر کیجیے گا۔ اب آپ ہی اس بارے میں مسکرانے لگ گئی۔ میں نے اپنی دعا کو آگے جاری کیا اور میں نے اللہ پاک سے دعائیں کی۔ بس آپ ہی پھر ایسا ہوتا جا رہا تھا جیسے کہ آپ ہی تھوڑے ہی دن تھے نکاح ہونے میں آپ ہی ایک دن باقی تھا اور آپ ہی ایز روٹین جو ہے عشاء کی نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھ رہی تھی اور آپ ہی میرے فون پر جو ہے ایک انون نمبر سے کال آتی ہے اور میں نے جب آپ ہی وہ کال اٹینڈ کی تو آپ ہی وہ میرے کزن یعنی کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں، اس وقت میں ہونے والے ہسبینڈ تھے، ان کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز کال بند مت کیجیے گا کیونکہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اب آپ ہی میں نے ان سے بات کی اور میں نے آپ ہی بہت اچھے طریقے سے ان سے بات کی۔ انہوں نے آپ ہی مجھے کچھ باتیں سمجھائی اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ جاب کرنا چاہتی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی ہیں، اسی مرضی زندگی گزارنا چاہیں، آپ کو میرے گھر میں کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میرے گھر والوں نے مجھے آپ کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے اپنے گھر والوں کو خود منع کر دیا تھا کہ امی وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے اور کہاں وہ مجھ سے شادی کرے گی، لیکن میری امی نے کہا کہ بیٹا دیکھو ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ خاندان کی بچی ہے، سنبھل جائے گی اور وہ اس چیز کو سمجھ جائے گی، زندگی میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ باقی آپ ہی مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقع میں ہی کیا میری پھپھو کے بیٹے ہی جو بات کر رہے ہیں، آپ ہی ایک پڑھا لکھا انسان بھی اتنے اچھے طریقے سے بات نہ کر سکتا ہو۔ اب آپ ہی خود بخود ہی اللہ پاک نے میرے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی۔ یقین کریں کہ آپ ہی خود بخود بے چینی ہو رہی تھی دل میں کہ کل نکاح ہے اور آپ ہی میں اللہ پاک کا اس وقت میں شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اللہ پاک جو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے واقع میں ہی بہت بہترین ہوتی ہے۔ ہم بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے نہیں سوچا ہوتا ہے اور آپ ہی ویسا ہونے لگ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ہی میری کہانی سے لڑکیوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ پاک کی پلاننگ جو ہے وہ سب سے بہترین پلاننگ ہے۔ دن آ گیا
जिस दिन मेरा निकाह उनके साथ हुआ, और फिर आप ही आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि वक्त गुजरता जा रहा था, हम दोनों आपस में बातचीत करते थे, और आप ही जहाँ 1 साल का वक्त था बीच में रुखसती के लिए, आप ही 6 महीनों के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने आप ही मेरे दिल को ऐसे बदल कर रख दिया, और आप ही मुझे उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आप जॉब करें, जो मर्जी करें, हमें किसी चीज़ का एतराज़ नहीं है, और मैं आपके ख्वाबों को पूरा करूँगा, क्योंकि आप मेरी बीवी हैं और मेरा हक है कि मैं आपको खुश रखूं। और बस फिर आप ही दरूद इब्राहिम की बरकत और फजीलत से अल्लाह पाक ने मुझे एक ऐसा इंसान अता फरमाया जिसने आप ही मेरे ख्वाबों को पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मेरी शादी उनके साथ हो चुकी है, और मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है जॉब भी कर रही हूँ। मेरी फुप्पो वगैरह बहुत सपोर्टिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्वाबों को आप ही वाकई में ही इन्होंने पूरा किया, और आप ही बेशक ख्वाब हकीकत होते हैं और ख्वाब मुकम्मल होते हैं अगर इंसान की सोच नीयत अच्छी हो। अल्लाह पाक ज़रूर साथ देते हैं। तो मुझे समझ आ गई है कि अल्लाह पाक ने जो सोचा है वो सबसे अच्छा और बेहतरीन सोचा हुआ होता है। बस आप ही ये मौजिज़ात जो हुए हैं वो दरूद इब्राहिम पढ़ने से, अल्लाह पाक के करीब होने से, और हमेशा ज़िंदगी में जैसे मर्जी हालात हो अल्लाह पाक से ही मदद मांगते हुए अपनी ज़िंदगी के सफ़र को तय किया है। अभी तो आप ही मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचती हूँ कि अगर किसी पढ़े लिखे इंसान से भी मेरी शादी हो जाती तो शायद वो भी मुझे इतने अच्छे तरीके से ना रख पाते, और मेरे ख्वाबों को अल्लाह पाक ने आप ही ऐसे ही मुकम्मल करना था। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र और करम है। आप अपने सुनने वालों को बताइएगा कि दरूद इब्राहिम लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें। अल्लाह पाक मौजिज़ात करते हैं, और बेशक आप ही जैसे आप कहती हैं बेहतरीन से नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको खुश रखें, और अल्लाह पाक हर किसी की कहानी को बेहतरीन तरीके से और खुशियों के साथ मुकम्मल करें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। और वाकई में मेरी प्यारी बहन, आपकी कहानी तो ये हमें सिखाती है कि अल्लाह पाक की जो प्लानिंग है वो सबसे बेहतरीन है। तो मेरी प्यारियों, ये वाकई में हकीकत बात है कि ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा होने भी लग जाए ना, अगर मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के मुताबिक भी बताऊँ, अपनी लाइफ से रिलेट कर भी बताऊँ कि ज़िंदगी में जो प्लानिंग अल्लाह पाक की है ना, वो बहुत ही खूबसूरत प्लानिंग है। और वो प्लानिंग ऐसी प्लानिंग होती है कि जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो बेटा अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहो, और अल्लाह पाक से मांगते रहो, हिम्मत ना हारो। अल्लाह पाक से तवक्कल, यकीन और सब्र के साथ मांगते रहो। बेशक अल्लाह पाक मौजिज़ात करते हैं, और दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, ख्वाब ज़रूर मुकम्मल होते हैं। लोग भी दरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जैसे कि इन्होंने बताया कि इशा की नमाज के बाद ये बात काउंटलेस जो है दरूद इब्राहिम पढ़ती थी, अल्लाह पाक से मदद मांगती रही हैं। अल्लाह पाक ने खूबसूरत मौजिज़ा इनके लिए भी किया है। बेशक अल्लाह पाक आप सब के लिए भी ज़रूर मौजिज़ात करें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ या वदूदो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियां ता फरमाए, और सबके दिल की दुआओं को, हाजात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो तकरीबन आपको 8 महीने से फॉलो कर रही हूँ कि वीडियोस आपकी जितनी मिरेकल स्टोरीज आती हैं बहुत हिम्मत और हौसला देती हैं। अल्लाह पाक उन सबको अजर अता फरमाए जो आपको अपनी मिरेकल स्टोरीज भेजते हैं। आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपनी बहन की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। जो मेरी बड़ी बहन है वो आप ही मेरे तायाबू के बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और मेरे तायाबू के बेटे भी बहन को बहुत पसंद करते थे। ऐसा था कि जो कि मेरी ताई जान है वो मानने को तैयार नहीं थी। उन्हीं में से अपनी पसंद की लड़की जो है अपने बेटे के लिए लेकर आएंगी, लेकिन आप ही उनके बेटे भी शादी करनी है तो मेरी बहन से ही करनी है। अब आप ही ऐसा था, मेरी ताई जान जो है बिल्कुल भी बात नहीं मान रही थी, और आप ही फिर उन्होंने जाकर जो है अपने भाई के घर में उनका रिश्ता फिक्स कर दिया, जो कि आप ही मेरे कज़न हैं। जबकि इस बारे में मेरी बहन को पता चला, मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन आप ही मेरी बहन ने कहा कि देखो, मैं अल्लाह पाक से ये दुआ नहीं कर सकती हूँ कि उस लड़की के लिए भी कुछ बुरा हो, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है। मैं बस अल्लाह पाक से ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हक में, उनके हक में बेहतरीन कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह पाक आपने मौजिज़ात करने हैं। कि उसी दौरान मैं आपकी वीडियोस को फॉलो करती थी। आपकी वीडियोस का लिंक जो है मैंने अपनी बहन को दिया। एक दिन मुझे कहा कि मेरी आप ही से किसी तरीके से बात करवा दो। मैंने आपको इंस्टा पर मैसेज किया,
اور آپ نے مجھے اس وقت جو ہے جواب دیا. میں نے آپ کو اپنی بہن کی ساری سچویشن بتائی. آپ نے جو ہے کہا کہ بیٹا اپنی بہن سے کہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھے, تہجد نماز پڑھے, فجر کی نماز کے بعد جو ہے یا ودودو 1000 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھے. باقی اللہ پاک نے معجزات کرنے ہیں, دعائیں اللہ پاک نے قبول کرنی ہے. اللہ پاک کا یہ جو پیارا سا نام ہے یہ تو واقعی میں ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور نرم کر دیتا ہے. آپ دعا کریں, اللہ پاک بہترین کریں گے. بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ آپ کے بتانے کا وسیلہ اللہ پاک نے بنایا, اور پھر آپ ہی میری بہن جو ہے اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ جو ہے یا ودودو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی ان کی امی کے دل کو نرم کرنے کے لیے. دعا کرتے کرتے 3 مہینے آپ ہی گزر گئے, اور آپ ہی میری بہن بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی. اس کو لگ رہا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایسا ہوا کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے شام میں, اور آپ ہی آپس میں ہم لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کسی معاملے میں ڈسکشن کر رہے تھے. میرے تایا ابو اور میری تائی امی جو ہیں وہ ہمارے گھر آتے ہیں کہ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی. اس نے کہا کہ بس یہ شادی کا کارڈ لے کر آئے ہیں اور دیکھ لینا ابھی مجھے یہ سننے کو مل جائے گا. لیکن آپ ہی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اللہ پاک نے آپ ہی یہ معجزہ ایسا کیا کہ میرے تایا ابو اور میری تائی جان نے آ کر خود بخود جو ہے میری بہن کے رشتے کے بارے میں میرے امی ابو سے بات کی, کیونکہ میری تائی امی جو ہے جیسے کہ اپنے بھائی کے گھر رشتہ کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ ہی ان کی طرف سے ہی خود بخود انکار ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے ہیں. بس میری تائی جان تو بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی جب وہ ہمارے گھر رشتہ لینے کے لیے آئیں. اور بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میری تائی جان نے خود بخود کہا کہ ہاں میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر رشتہ ہو, لیکن دیکھ لو مجھے لگتا ہے کہ یہیں پر نصیب جڑا ہے اور میرے بیٹے کی خوشی ہی یہاں پر ہے, تو میں اس کے ساتھ زبردستی کیوں کروں. بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے یہ کہانی کو مکمل کیا. آپ ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا عید کے 1 ہفتے بعد کی جو ہے وہ ڈیٹ فکس کی گئی ہے شادی کے لیے. دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میری کہانی کو بھی مکمل کرے, تو میں آپ کو اپنی میریکا سٹوری بھی ضرور بھیجوں گی. اللہ پاک سب کو خوش رکھیں اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سبحان اللہ. جزاک اللہ میری بہن, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکا سٹوری جو ہے اپنی بہن کی ہم تک پہنچائی ہے. میری پیاری بہن, میں ایک وسیلہ ہوں. اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھیں, قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں, تہجد نماز پڑھیں, درود ابراہیم پڑھیں, استغفار پڑھیں, ہے وہ پڑھیں, دل کے ساتھ پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں, جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا پڑھیں. اور جیسے کہ ان کو میں نے بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھیں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ. تو الحمدللہ ان کی بہن کی جو کہانی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اللہ پاک معجزات کرتے ہیں, اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے, اور بے شک اللہ پاک کی وسیلے بناتے ہیں. کہ بہن کو میری طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی. اللہ پاک آپ کی بہن کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے, آپ کا بھی بہت نیک نصیب ہو انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اور آپ سب کے لیے تو میری دل سے دعا ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے دل کی حاجات کو, دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں. جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے, اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے, حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے, احساس کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی جو معجزات کے منتظر ہیں ان کے لیے خوبصورت ترین معجزات کریں. اللہ سبحانہ و تعالی سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے, رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے. سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین, اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں, اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.